अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीरीज की ये एक और वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। इसमें जो टाइटल आपने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है, देलम सिटी। इस सिटी का नाम भी आपने कभी नहीं सुना होगा और यही वो पॉइंट है और अजीबो गरीब तरीन वीडियो। और ये 8वीं जमात से नॉलेज मेरे इल्म में है। किताब मैंने पढ़ी थी अलाइम ज़हूर, उसमें से फिर मजीद मैंने दीगर रेफरेंसेस से भी चेक किया। इसका मुतादिद बार जिक्र है इस शहर का। ये मिस्टीरियस शहर कौन सा है, ये पूरी वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियोज मेरी नहीं देखी, वो देखेंगे आपको सीक्वेंस समझ आएगा कि मैं किस तरफ आपको लेकर जा रहा हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को किस तरीके से सीआईए वाले जगह जगह ढूंढ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास मुकद्दस मकामात पर इराक में लगा दिए गए हैं, सरदाब में लगा दिए गए हैं और करबला में लगा दिए गए हैं, बगदाद में लगाए गए कैमरास, टीमें बनी हुई है, फाइल बनाई हुई है और किस तरह सामरा में तलाश किया जा रहा है और किस तरह से ज़हूर मेहदी से पहले प्लानिंग हो रही है, आखिरी बैटल आर्मागेडन लड़ने के लिए कैसे तैयारी हो रही है। लेकिन आज जो मैंने टॉपिक चुना है कि वाकई 5000 जादूगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुकाबले के लिए भेजे जाएंगे। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा, मेरी ज़हनी इख्तरा नहीं है, मैं ठोस रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। ये किस तरीके से क्या होगा, कि जादूगरों को क्या मुकाबला, साइंटिस्ट हों, इंजीनियर्स हों, माहिरीन हों, जंगी एक्सपर्ट्स हों, वॉर एक्सपर्ट्स हों, मिसाइल और न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स हों, लेकिन ये जादूगरों को भेजने का क्या मतलब है। ये इसकी वजह यह है कि मैंने ऐसा ही पढ़ा है। मैं मुस्तनद रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, इस बात को मैं पूरी कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ कि 5000 मैजिशियंस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में जाहिर होने के बाद, खाना काबा में आने के बाद उनसे लड़ने के लिए भेजे जाएंगे। तो पहले तो देलम सिटी की बात कर लेंगे कैसे होगा, फिर मैजिशियंस की बात करता हूँ कि देलम सिटी, जिसका नाम भी आपने सुना, मैंने सर्च किया, दुनिया में इस नाम की कोई सिटी मौजूद नहीं और ऐसे कई शहरों का जिक्र है जो भी दुनिया में वजूद में नहीं आए। इसका मतलब है ज़हूर मेहदी में शायद गालिबन क्यास राय तो मुमकिन नहीं, लेकिन ये काफी अरसा बाकी है। अभी इन शहरों को वजूद में आना, ये दरियाफ्त होना बाकी है। और ये शहर जब दुनिया के सामने आएंगे या बनेंगे, यहाँ की तहजीब परवान चढ़ेगी। पता नहीं कितनी सदियां लगेंगी, कितने साल लगेंगे, कितने अरशे लगेंगे, हम नहीं जानते। लेकिन इस देलम सिटी को कायम किया जाएगा और ये इतनी बड़ी सिटी होगी और ये जजीरा नुमा अरब पर कायम की जाएगी। इतनी जदीद सिटी होगी कि इस सिटी में दुनिया की तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम दुनिया की खूबसूरतियां, तमाम हर तरह की फैसिलिटीज, दुनिया के तमाम तेज तरीन ट्रैवल नेटवर्क्स यहाँ पर मौजूद होंगे। और इस शहर में एक दुनिया में जन्नत का माहौल बनाया जाएगा, यानी शद्दाद की जन्नत से भी बड़ी जन्नत इस देलम सिटी को बनाया जाएगा। इस सिटी का जिक्र जो है इस्लामी बुक्स में मैंने पढ़ा, बहुत कसरत से मिलता है। हालांकि इस नाम की दुनिया में कोई सिटी नहीं और ये बहुत बड़ी मेगा सिटी होगी, मेगा कंस्ट्रक्शन होगी। लेकिन यहाँ पर इसे टोटल सैटनिक बेसिस पर, शैतानी बुनियादों पर, इब्लीसी बुनियादों पर तामीर किया जाएगा। इसके मकासद में शामिल होगा कि आखिरी जमाने में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का मुकाबला करे। ये सिटी एक वंडरलैंड होगी, जमीन पर आसमानी जन्नत का अमली नमूना, जमीन पर आसमानी जन्नत का अमली नमूना होगी। और इसमें वो तमाम फैसिलिटीज, तमाम मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क, एआई और रोबोट्स बेस्ड सिटी होगी, जिसमें उड़ने वाली सवारियां होंगी, तमाम जदीद तरीन वसाइल होंगे, इंसान बड़ी आसानी से रह रहे होंगे। एक मेगा सिटी, मेगा एआई साइंटिफिक स्काईफाई स्ट्रक्चर कि जिस तरह देवमलाई का साइंसी कहानियों में जिक्र मिलता है, बिल्कुल उससे भी ज्यादा एडवांस सिटी होगी। लेकिन वहां पर जादूगर क्या कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इमाम मेहदी से मुकाबला क्यों करेंगे? असल बात यह है कि जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो डिवाइन पावर, रूहानी क़ुव्वत उनके साथ होगी, मौजज़ात उनके साथ होंगे। हजरत मूसा का असा होगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अस्तों को निगल लेता था, सांपों को निगल लेता था। और इस असा का मौजज़ा था कि ये दरिया पर, बल्कि समंदर पर मारा गया तो जो रेड सी है वो शिगाफ्ता हो गया, दो टुकड़े हो गया और समंदर में रास्ता बन गया। और अरबियन पेनिनसुला, जजीरा नुमा अरब तक वो आराम से जो बनी इसराइल है वो ट्रेवल करते चले गए और फिरौन गर्क हो गया उसी पानी में। तो ये सारी स्टोरी आप लोगों ने पढ़ी है और इस सारे मामले को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस में भी इसका जिक्र मिलता है कि हमने किस तरीके से हम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर और उससे पहले जो प्लानिंग हो रही है, तो वो इस चीज को मद्देनजर रखे हुए हैं। डीप रिसर्च जारी है और उन्हें मालूम है कि इमाम ने आकर सबसे पहले उनका खात्मा करना है और कुफ्र और इलाहाद का और दज्जाली कुव्वतों का खात्मा करना है। तो इससे पहले ही वो चाहते हैं कि उन्हें ही रास्ते से हटा दिया जाए, नाउज़ुबिल्लाह। और पूरी प्लानिंग भी जारी है, हिकमत अमली से आगे बढ़ रहे हैं। जितने भी दुनिया में सफबंदी है, नेटो है, जिस तरीके से अरब की मुश्तरका आर्मी है और जिस तरीके से दीगर कुव्वतें हैं, अमेरिका में साइंस और टेक्नोलॉजी की रिसर्च हो रही है, ये सब का सब इसी एंड टाइम्स में, उस आखिरी जंग में इमाम मेहदी से मुकाबले के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और मुसलमान है कि इस टॉपिक पर, जिस पर 250 से ज्यादा अहादीस, बल्कि कुछ रिवायतों में 3000 अहादीस मौजूद हैं, मुस्तनद उनमें से अक्सर हैं,
اس ہستی کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اینڈ ٹائمز میں اسلام کا غلبہ جو ہے، جس کا فوکل پوائنٹ اور مین ریزن یہ امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے وزیر یا مشیر یا ایڈوائزر کا رول پلے کریں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو اتنی بڑی ہستی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں معلوم ہے کہ ہم صرف سائنس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ روبوٹس بنا رہے ہیں، وہ نیفلنگز بڑے بڑے جناتی سٹرکچر کے انسان لیبس میں تیار کر رہے ہیں، اس کلوننگ کا عمل جاری ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہے، اسی لیے وہ جادوگری کو لانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل بتایا گیا تھا کہ جس طرح نوح علیہ السلام کے دور میں ہے، بائبل میں بات درج ہے، اسلامی حدیث روایت میں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرز کے دور کا وہ دور واپس آئے گا۔ اس دور میں کیا تھا کہ اس دور میں جادوگری کا رواج تھا، میجیشنز تھے، ہیومن کلوننگ ہوتی تھی، ڈی این اے سے چھیڑ چھاڑ کی جاتی تھی، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی، اہرام مصر جو ہے اس وقت موجود تھے۔ یہ تاریخ میں شواہد سے ثابت ہے کہ طوفان نوح اہرام مصر کے اوپر سے گزرے، یعنی اہرام مصر ہیومن سیولائزیشن سے پہلے موجود تھے، شاید اس سے پہلے ایک سیولائزیشن جس پر ریت اور گارے نے باقاعدہ ایک نئی تہذیب بنا دی، اور پھر حضرت آدم دنیا میں دوبارہ بھیجے گئے۔ ہم اس تھیوری میں نہیں جا رہے، کانسپیریسی تھیوری میں، لیکن یہ کہ میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ جنگ ہوگی، آخری جنگ، اس میں امام کا مقابلہ صرف سائنٹسٹ نہیں کریں گے، سائنسی بنیادوں پر نہیں ہوگا، جادو کی بنیاد پر ہوگا، میجک کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے، حضرت نوح کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی میجیشنز لائے گئے تھے۔ حضرت نوح کے حوالے سے اس کا ذکر صرف چند کتابوں میں ملتا ہے۔ تو وہ دور واپس آئے گا، جادوگری کا رجحان ہوگا۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں ہیری پوٹر، اگر آپ دیکھتے ہیں یا مووی یا سیزن، ڈرامہ سیزن ہے، میں نے اس کی تھوڑی سی قسطیں یا کچھ کلپس دیکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی جادوگری کو فروغ دیا گیا، اور دنیا میں باقاعدہ امریکہ، یورپ میں ایسے انسٹیٹیوٹس بنا رہے ہیں، ہر یونیورسٹی میں ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے، میں یونیورسٹیز کے نام بھی آپ سے شیئر کر دوں گا، جہاں پر میجک لرننگ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے۔ انہیں میجک سائنٹسٹ کا نام دیا گیا، میجیشنز نہیں، انہیں باعزت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میجک کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، میجک سیکھنے کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہیری پوٹر جو ڈرامہ سیریز ہے اس کے اندر بھی انہوں نے دکھایا کہ میجک کا باقاعدہ اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، جہاں اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں رہتے ہیں، میجک سیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ عملاً ایسا کر رہے ہیں۔ میجک کے لیے اگر آپ گوگل پر سرچ کریں، باقاعدہ اسے ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنائے جا رہے ہیں، لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، اس کے باقاعدہ ایک علم اور آرٹ کا درجہ دیا جا رہا ہے، اس کی عزت کروائی جا رہی ہے، تاکہ اسے باقاعدہ ہزاروں لاکھوں لوگ سیکھ لیں۔ میجک کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سیٹنک علم ہے، شیطانی ہے، اس میں خدا اور اس کی تعلیمات کے رد میں کچھ عمل کرنا پڑتا ہے، سفلی علوم سیکھنے پڑتے ہیں، نجس رہنا پڑتا ہے، اور تمام وہ چیزیں جو کسی اس الہامی کتب میں درج ہیں ان کے اینٹی چلنا پڑتا ہے، یعنی اس جو اسپرچول سسٹم ہے اس کے اینٹی سسٹم کی مدد سے، یا شیطانی یا جناتی قوتوں کی مدد سے یہ ہوتا ہے۔ تو یہ میجیشنز باقاعدہ اتنے بنائے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں اگر فیکلٹیز بن رہی ہیں کہ جو جادو سکھائیں گی، سیکھنے کو رواج دیا جائے گا، تو کل کو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن بھی لیں گے، جب ایڈمیشن لیں گے تو ان کی جاب کریشن بھی ہوگی، انہیں میجیشنز کو جاب دی جائے گی میجک کی، تو کیونکہ یونیورسٹی میں جو علم پڑھایا جا رہا ہے ویسٹ میں، اس کے لیے جاب کریشن پہلے ہوتی ہے، جب انہیں جاب دی جائے گی معاشرے میں عزت ہوگی، یہ گزٹڈ آفیسرز کی طرح، سی ای اوز کی طرح میجیشنز کو نارملائز کیا جائے گا، میجک کو نارمل کیا جائے گا، اس کے بعد یہ لوگ پھر پوری دنیا میں جادوگری دکھائیں گے، اور پھر اپنے علم کو مینیپولیٹ کریں گے اور مس یوز کریں گے، اور دنیا میں عام کام جو ہے وہ قرآن اور بائبل کی تعلیمات کو ایک طرف کر دیا جائے گا، بلکہ جادوگری کا رواج ہوگا، میجک کی بکس کو سیکرڈ کہا جائے گا۔ اب بھی آپ اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس خفیہ بک آف اینوک کا ذکر ہوتا ہے بڑے طرح سے، جیسے کوئی بہت ہی بڑی شاندار کتاب ہو، حالانکہ اس کا بھی ایک فلسفہ ہے، اس کے بارے میں کبھی اور ویڈیو بناؤں گا، لیکن بک آف اینوک بھی یہی چیز ہے، سب میجک ہے۔ یہودی اپنا علم قبالہ سے سیکھتے ہیں، ان میں قبالہ جادو ایک ایک بچے کو سکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ کارل مارکس سے لے کر، عجیب بات کر رہا ہوں، لینن سے لے کر باقی اور لیونارڈو ڈی ونسی جیسے لوگوں تک، یہ سب کے سب قبالہ میجک کے ایکسپرٹس تھے، اور انہوں نے باقاعدہ میجک کرنا، میجک نظر کا دھوکہ ہے، یہ ایکچوئل چیز نہیں ہوتی، لیکن اس سے ایک دفعہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے مت مقابل کو، تو جب تک خدا نہ چاہے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ البتہ یہ کہ یہ سیکھا جا رہا ہے، اور اسی لیے جب دیلم سٹی وجود میں آئے گی، اس کے بعد اس میں ہزاروں میجیشنز جو ہیں باقاعدہ اس طرح ٹریننگ لے کر یقیناً موجود ہوں گے، جو 5000 میجیشنز، جو عام میجیشن ظاہر نہیں ہوں گے، وہ مقابلے کے لیے امام مہدی سے بھیجے جائیں گے، یعنی لشکر میں میجک بھی یوز ہوگا، سفلی قوتیں بھی بروئے کار لائی جائیں گی۔ یہ کیا عام جادو سے مقابلہ کریں گے؟ یقیناً یہ بلیک یا کسی اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم فارم کا قبالہ میجک ہوگا۔ قبالہ میجک دنیا کی ورسٹ فارم ہے، جو جیوز میں قبالہ پڑھایا جاتا ہے، سیکرٹ نالج ہے جو عام لوگوں سے شیئر نہیں کیا جاتا، صرف یہودی ہی کو ٹرانسفر ہوتا ہے، وہ قبالہ ایکسٹریم فارم ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب میں، شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جیوز نے ان پر میجک کر دیا تھا،
اور وہ شدید ترین اذیت میں مبتلا ہو گئے. طویل عرصہ وہ اس اذیت میں مبتلا رہے اور ان کی بھی بڑی مشکل سے جان چھوٹی. تکلیف میں ان کی زندگی گزری اس عرصے میں جب تک کہ اس چیز کا انہوں نے علاج نہیں کروایا. تو یہ میجک جو ہے یہ بھی برحق ہے، یعنی یہ اس کا وجود ہے. برحق ہونے کا مطلب یہ ہے تو بات ہے، لیکن یہ کہ اس کا وجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے. اور اسے باقاعدہ ایک ٹول اور ایک آرٹ اور سائنس کا نام دے کر اس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ویسٹ میں، تاکہ اسے باقاعدہ آرگنائز فارم میں اسی آرماگیڈن میں آخری جنگ میں لڑایا. کیونکہ ہم نے سنا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ آرماگیڈن میں جو لڑائی ہوگی اس میں جنات اور انسان مل کر امام مہدی سے لڑیں گے. ٹھیک ہے، جنات اور انسان مل کر، اور جنات اور یہ میجیشنز بھی اس میں شامل ہوں گے. جب امام تشریف لائیں گے تو 5000 کا لشکر ان جادوگروں کا، ٹرین جادوگروں کا، ایکسپرٹ جادوگروں کا ضروری آلات اور وسائل کے ساتھ امام سے مقابلے کے لیے روانہ کیا جائے گا. اس دیلم سٹی کا جو ایپی سینٹر جو بتایا جاتا ہے، جو میں نے تھوڑا بہت سنا، وہ ہے ایگزیکٹلی وہی ایریا ہے جہاں پر نیوم سٹی بن رہی ہے. یہ عجیب بات ہے، اسی کے ارد گرد وہی ایریا جنوب شمال مغربی جو علاقہ ہے سعودی عرب کا، جہاں پر اسرائیل جہاں سے قریب پڑتا ہے، جہاں پر نیوم سٹی بن رہی ہے، اسی ایریے کو ہی دیلم سٹی کا ایریا بتایا گیا تاریخ میں. تو این ممکن ہے کہ نیوم سٹی کو دیلم سٹی کا نام دے دیا جائے یا استعارہ کے طور پہ یوز ہو، لیکن یہ ایک جدید میگا سٹی ہوگی جس میں ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی. اور اس کے جو کرائن اور آثار ہیں ویسے نیوم سٹی سے ملتے ہیں. میں نے جان کر اس کا شروع میں ذکر نہیں کیا کیونکہ اکثر بیوقوف لوگ ویڈیو آتی سن کر چھوڑ جاتے ہیں. اینڈ میں خوش نصیب یہ اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اس کے ایک پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے، اور پچھلی ویڈیو سے کو دیکھ کر آپ کو پورا اس کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا کہ میں کس طرف لے کر جا رہا ہوں بات کو. اور اس میں یہ ہے کہ جو نیوم سٹی کا ایپی سینٹر جو ایریا بتایا گیا ہے نا، ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ دیلم سٹی کا تاریخ میں ملتا ہے، شمال مغربی عرب کا علاقہ. اور جو بحیرہ احمر کے کنارے واقع ہو، تو یہ نیوم سٹی اگر ہوگی تو یہ اتنی آباد ہو جائے گی یا تو اگلے 20 40 50 سال میں، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر ہمیں صدیوں کا ویٹ کرنا پڑے گا. کیونکہ ظہور امام مہدی اسلام کے بارے میں حدیث ہے کہ یہ اس قدر طولانی ہوگا کہ اکثر لوگ ماننے والے بھی مایوس ہو جائیں گے. ابھی تو ظہور امام مہدی کی دعا کرتے ہیں کہ دعا کرنا بھی چھوڑ دیں گے، چلو جی کوئی نہیں ہوتا جی، ایسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ افسانے ہیں، لوگ یہ کہیں گے. ان کے ماننے والے بھی اور ہر مقصد فکر کے لوگ اس چیز کے انکاری ہو جائیں گے، سوائے آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کے. تو یہ سب کچھ ہونا ہے. اور اس عالمی جنگ جو آخری لڑی جائے گی اس میں یہ میجیشنز استعمال ہوں گے، میجک بطور آرٹ اور ٹول اور ٹیکنالوجی اور ویپن کی استعمال ہوگا. اور اس کے لیے جو ہے یقیناً جادوگری جو ہوگی یہ پیرانارمل سائنس ہے. ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ جتنے AI ٹیکنالوجی ہے یہ بھی میجک بیسڈ ہے، اس کے پیچھے میجک ہے، اس کے پیچھے جنات ہیں. یہ الگ تھیوری ہے، اس پر کبھی اور ویڈیو بناؤں گا. ہمارا کنٹینٹ اسی قسم کا ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، میں نے ایک رول بنایا ہوا ہے، جو بدتمیزی والا کمنٹ کرے گا میں اسے ڈیلیٹ بھی کروں گا کمنٹ کو، اور اسے بلاک بھی ماروں گا اس شخص کو. تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میرے کا ویڈیو آپ تک پہنچے گی نہیں، میں اکاؤنٹ بلاک بھی کر دوں گا. ذرا سی بدتمیزی مجھے محسوس ہوئی. تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ اتنا ہی میرا ٹالرنس لیول ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں نے جو واضح کیا کہ 5000 میجیشنز امام مہدی کا مقابلہ کریں گے، تو وہ کس طرح کریں گے؟ وہ اسی طریقے سے کریں گے کہ وہ میجک کے وہی طریقے آزمائیں گے جو فرعون مصر کے دربار میں جو سانپ اور باقی چیزوں کے ذریعے مقابلہ کیا جاتا تھا. اور جدید ترین سائنس کو بھی اعلیٰ کار بنایا جائے گا اور جادو کو بھی. یہ سب ملا کر امام مہدی کے مقابلے میں آئیں گے. انہیں شکستی ہوگی لیکن یہ اپنی طرف سے پوری پلاننگ کر رہے ہیں. تو دیلم سٹی کے بارے میں مزید ویڈیوز بھی بنتی ہیں کیونکہ یہ بڑا وسیع مضمون ہے. اور مختصراً آج میں نے اس کا ذکر کیا تاکہ آپ لوگوں کو ایک بیک گراؤنڈ مل جائے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تھینک یو. اور اگر آپ نے یہ اگلی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو پچھلی ویڈیوز دیکھنا ضروری ہے. پچھلی ویڈیوز آپ ترتیب سے ساری دیکھیں، 3-4 جو پچھلی 10-12 جو ہے وہ نہیں، پچھلی 3-4 جو امام مہدی سیریز کی ہیں وہ ضرور دیکھیں، کہ اس میں آپ کو پتہ چلے گا دنیا میں کس لیول کی پلاننگ ہو رہی ہے اور کس طرح لوگ اور ہم سب لوگ غافل بیٹھے ہیں. اس کے بغیر آپ کو یہ مضمون سمجھ نہیں آنے والا.